अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है तारिक गौहर साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। जी शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। और सर ईद मुबारक आपको। आज ईद का दिन है तो आपसे मुलाकात हो रही है आज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ईद मुबारक आपको भी और सबको भी। और सर आज ईद के साथ ही जो है सुबह से टीवी पे न्यूज़ चल रही है और कहा ये जा रहा है कि जी पहले तो ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंडिया जाएंगे एससीओ की मीटिंग पे। उस पे भी हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि कुछ बातचीत हो पाएगी, कुछ थोड़ी बहुत सिचुएशन बेहतर होगी। लेकिन उसके साथ साथ टीवी चैनल्स ये खबर भी दे रहे हैं कि जी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, उन पे रोक लगा दी है। इस किस्म की न्यूज़ मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ और आज कोई फ़र्क नहीं था उस खबर में, उसी तरह लग रहा है उठा के और वैसे ही चला दी है। और इसके साथ-साथ सर एक दिन पहले जो वहाँ पे 5 फौजी शहीद हुए हैं और जिस तरह का टेरर अटैक था, तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ये अनाउंसमेंट करते ही फॉरेन ऑफिस के और उसके फौरन बाद ये हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं और लगता है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर नैरेटिव है हुँ। वो वैसे का वैसा है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो पाकिस्तान में। तो आप वो हामिद मीर साहब की कन्वर्सेशन को भी ज़हन में रखिए जी, जी, बिल्कुल। जो हुई है। हुँ। और 5 जो भारतीय फौजी शहीद हुए हैं, वो भी इसका मतलब ये है कि वो जो टेररिज्म की लहर है वहाँ से जा नहीं रही। और जो जम्मू कश्मीर की मसाजिद के वो जो सीन है, जो जो लगता है कभी वो फ़लस्तीन में भी दिखा देते हैं, कभी वो कश्मीर में भी दिखा देते हैं, एक ही तरह की फुटेज है। तो ये सारी बातें बहुत ही बेहुदा हैं, इसलिए कि जम्मू कश्मीर तो दूर की बात है, भारत के किसी हिस्से में भी मुसलमानों को नमाजें पढ़ने का कोई मसला नहीं है। हुँ। मैं अभी भारत में था, कोने कोने पे मस्जिद भारत के शहरों में है, वो अजानें दे रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये बहुत ही मजाक खेज है कि ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुद ही इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। भारत के साथ कोई भी पोटेंशियल जो तल्लुकात हो सकते हैं उसकी इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं। अभी जो आपने बिलावल भुट्टो के दौरे का जिक्र किया, तो बिलावल भुट्टो भी बहुत ही जिसे कहते हैं निचले दर्जे की लैंग्वेज बरतते रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है, जो बहुत ही अफसोस की बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब वो किस मुंह से वहां पे जाके बातचीत करेंगे? और मुझे तो ये खतरा है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस में वो अगर कश्मीर का मुद्दा भी उठा लेते हैं जिस तरह इमरान खान उठा लिया करते थे, मौका बेमौका हर जगह पे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि दूरियां और बढ़ेंगी। दूर और ये जो एक पाकिस्तान में कहा जा रहा है, अच्छा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये एक अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है जी, 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है तो ये बिलावल भुट्टो की कामयाबी है। मतलब ये किस बात की कामयाबी है? वो एससीओ का एक समिट है जिसमें उसको दावत मिली है, वो भारत ने उसको दावत नहीं दी। वो एससीओ के समिट के प्रोटोकॉल का तकाजा है कि भाई पाकिस्तान भी चूंकि उसका मेंबर है तो उसको बुलाया जाए। लेकिन अजीबो गरीब है सिनेरियो वहाँ पे। और इतने बुरे हालात हैं, जिसे कहते हैं भूख मांग की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है वहाँ पे। और इन हालात में वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब अफसोस की बात है और ये मेंटल बैंक्रप्सी की बात है। सर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है, स्टेटमेंट आज दिया है कि जी बिलावल भुट्टो जब जाएंगे तो उनको कश्मीर याद रखना चाहिए। और आज उन्होंने इवन बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया है ईद मुबारक का, उसके अंदर भी उन्होंने कश्मीर और कश्मीरी मुस्लिम्स के बारे में एक लाइन लिख दी है। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? एक तरफ चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो जाए, एक साइड पे चाहते हैं कि भारत से बात भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे जा रहा है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात भी कर देते हैं कि जिससे कि मामला जो है वो बनने से पहले ही बिगड़ जाए। हाँ, देखिए ये बड़े ही अफसोस की बात है कि यानी वो जो टेम्परेचर कूल डाउन की करने की बात है,
یہ کسی صورت بھی اس طرف نہیں آتے، یہ ٹیمپریچر کو ہائی ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہی میں مراد لیتا ہوں کہ یہ تعلقات ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، یہ پولیٹیکل کنزمپشن پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی جو ہے نا ایک نان سینس کر رہے ہیں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، اور اس نان سینس کو میرا نہیں خیال بھارت اپریشیٹ کرے گا۔ اس نان سینس کو بھارت اس کا سخت نوٹس لے گا، اور نہ صرف بھارت بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کا سخت نوٹس لے گی کہ یہ کیا بےہودگی ہے، کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، کشمیر 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 کا نام جاپنے سے یہ کیا حاصل کر لیں گے؟ مطلب کیا یہ مطلب دنیا کی توجہ حاصل کر لیں گے؟ ابھی آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی کشمیر پہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ تو جب ان کو اس بات کی ریئلائزیشن بھی ہے کہ ہماری کوئی بات کشمیر پہ نہیں سنتا، پھر یہ کشمیر کشمیر کی گردان جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ہر وقت جاپتے رہتے ہیں، تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ واقعی ان سے سوال کرنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ کیا چاہتے ہو۔ اگر میں اس کا جواب دوں تو میرے پاس اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ یہ نارمل طریقے سے حالات نہیں چاہتے۔ سر، ستیہ پال ملک جو گورنر رہ چکے ہیں جموں کشمیر کے، ان کے انٹرویو کو بھی یہاں پہ کافی دکھایا جا رہا ہے، اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ پلوامہ کا جو ہے وہ سارا کچھ بلبہ جو تھا وہ پاکستان پہ ڈالا گیا۔ تو لیکن وہ جب گورنر تھے تب انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ اب وہ اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ الیکشنز بھی سر پر ہیں؟ تو آپ کے خیال سے یہ کنٹروورسی جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، ٹائمنگ کی بات ہے۔ جب وہ خود گورنر تھے تو وہ یہ بات کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے بات نہیں کہی، اور اب جا کے اتنے سالوں بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ بھی بھارت کے اندر اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور اب پاکستان تو دکھائے گا ان کی، چونکہ پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے، لیکن پھر یہی سوال ہے کہ پاکستان کو یہ دکھانا سوٹ کرتا ہے، اس کا عملاً پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ کیا پاکستان کو کشمیر مل جائے گا؟ کیا پاکستان جس نے اتنی وہاں پہ حرکتیں کر لی وہ کشمیر حاصل کر لے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ ایسا کرنے سے یہ کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بیہودہ کوششیں ہیں، اور ان کوششوں کا قطعاً اور قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سر، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں بات چیت کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مل بیٹھیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کس طریقے سے الیکشن کو لے کر بڑھنا ہے۔ ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے اگر 14 مئی کو الیکشن کر بھی دیے گئے تب بھی کوئی رزلٹ جو ہے وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ آپ کے خیال سے یہ لوگ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ جی، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات چیت کا بھی کوئی فائدہ ہوگا ان کو، اور خود بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کے حلقے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس طرح کی بات چیت سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نظر آ رہا، لیکن حال اگرچہ یہی ہے کہ ان دا اینڈ الٹیمیٹلی ان کو بات چیت کے لیے بیٹھنا ہوگا، اور لیکن اس کے لیے میچور ہونا ہوگا، صرف بیٹھنا کافی نہیں ہے، میچور بھی ہونا ہوگا۔ لیکن بہرحال اپیرنٹلی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ان کو بیٹھنا تو ہوگا۔ سر، نواز شریف صاحب سعودی عرب پہنچے ہیں، کیا واپسی کے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں جا کے کسی سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے راستہ بنائیں گے کہ وہ واپس آ سکیں؟ دیکھیے، نواز شریف کا سعودی عرب کا یہ جو دورہ ہے بہت ہی آپٹکس کے لیے اچھا دورہ ہے۔ اس میں وہ یہ ثابت کریں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر کہ دیکھیے آپ کو سعودی عرب کی ضرورت ہے، اور سعودی عرب میرے ساتھ گھی شکر ہے۔ تو اس حوالے سے وہ آپٹکس دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کیا ان کا یہ میسج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ریسیو کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اتنے ہی خوفناک ہیں، برے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی گئے تھے بریفنگ کے لیے،
وہ صرف بریفنگ نہیں ہوگی، میں پوٹینشلی ازیوم کر سکتا ہوں کہ وہ ایک طرح کی میسیجنگ بھی ہے. تو وہاں پہ یہ جو نواز شریف کا دورہ ہے، محمد بن سلمان صاحب سے ان کی جو ملاقات ہے، وہ ایک اسٹرانگ میسج ضرور ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو. لیکن پاکستان کا اندرونی جو پولیٹیکل محاذ ہے وہ بہت گرم ہے. اس محاذ میں اب کیا ان کو اس بات کی پرواہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بگ کویشچن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورے کا پاکستان کو تبھی فائدہ ہوتا، نواز شریف کے اس دورے کا، اگر وہ نواز شریف خود وزیر اعظم ہوتے ہیں. چونکہ وہ خود وزیر اعظم نہیں ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ ان کے بھائی کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے پاکستان میں اس وقت بھی، اور نواز شریف کے ساتھ بھی وہ مکمل طور پر سیاسی حوالے سے آن بورڈ نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی بہرحال پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس کے آپٹکس ملیں گے کہ جی جبکہ سعودی عرب کی پاکستان کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اور نواز شریف نہ تو سرکار میں ہے اور نہ پاکستان میں ہیں، وہ گئے بھی لندن سے ہیں، اور اس کے باوجود اگر محمد بن سلمان ان سے ملتے ہیں تو یہ ایک بڑا میسج ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ کے لیے. اور مسلم لیگ نواز کے جو ہیں نمبر وہ اس سے اوپر جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی، پاکستان میں نہ رہتے ہوئے بھی محمد بن سلمان ان کو پذیرائی دے سکتے ہیں. بالکل. لیکن سر آئی ایم ایف سے ابھی تک انہیں کچھ مل نہیں پایا ہے، اور سننے میں یہی آیا ہے کہ سعودی عرب نے $2 بلین جو ہے وہ دے دیے ہیں، اور یو اے ای بھی شاید $1 بلین دے دے گا. لیکن اب یہ آگے ان کے لیے کیا فیوچر ہے، کیونکہ کچھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو، یہ کیسے سنبھالیں گے. گورنمنٹ اس وقت کافی بوکلائی بھی دکھائی دے رہی ہے. عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے، عید کی چھٹیوں میں بھی کہہ رہے تھے. تو یہ سب کچھ جو چل رہا ہے ایک عجیب سا گھوٹالا ٹائپ کا، اس کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے آپ کو، فیوچر کیا ہے پاکستان کا؟ پاکستان کا فیوچر یہی ہے جو اس وقت پاکستان کا حال ہے. یعنی یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اور یہ جو شدید قسم کی وہاں پہ جو ہلچل کی اور ہیجان خیزی کی جو فضا ہے، یہ اس وقت پاکستان کا پریزنٹ ہے اور یہی پاکستان کا فیوچر ہے. کیونکہ اب اس سے زیادہ پولیٹیکل بھونچال کیا آئیں گے اس ملک میں. اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پریزنٹ ٹائم ہے، یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے، یہی آگے کنٹینیو کرتی ہے تو یہی پاکستان کا فیوچر ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پریزنٹ اچھا ہے، تو یہی پریزنٹ اگر فیوچر ہے تو یہی پاکستان کا مستقبل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بذات خود ایک الارمنگ فیوچر ہے. لیکن سر یہ سنبھالیں گے کیسے، کیونکہ بغیر پیسے کے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. کمپنیز بند ہوتی جا رہی ہیں، ٹریڈ ہی اوپن نہیں کر رہے. بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ انہوں نے بنا کے رکھا ہے. ساتھ آج آرمی چیف جو ہیں وہ افغان بارڈر پہ گئے تھے، پاکستان افغان بارڈر پہ، وہاں پہ انہوں نے عید گزاری ہے. تو یہ کیا افغان بارڈر کو تھوڑا سا پرامن کر پائیں گے، ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے بغیر بجٹ کے، مطلب نئے بجٹ کے بغیر؟ دیکھیے حالات ہر اعتبار سے ان کے لیے بہت چیلنجنگ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کنٹرول کر سکیں گے. اور جیسا آپ کا پچھلا سوال تھا کہ کیا پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا، یا پھر بہت سارے لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں کچھ اور خوفناک ہونے جا رہا ہے. تو میں یہ بار بار بات کہتا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے، یہ حالات قابو نہیں کر پا رہے، وہ کم خوفناک تو نہیں ہے. اور یہ مطلب آگے بھی اگر یہی کنٹینیو کرتی ہے تو یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، پیرالائزڈ ہو جائیں گے. تو اس ساری صورتحال میں جو پریزنٹ ہے وہ اتنا برا ہے. چونکہ فیوچر کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں فیوچر میں کوئی بم دھماکے ہوں گے، حالانکہ جو ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے وہی ہمارا کل کا فیوچر ہوتا ہے. جو کل ہم نے سوچا تھا وہ آج جو ہے وہ کل کا فیوچر ہوتا ہے. تو وہ فیوچر جب سر پہ آن پڑتی ہے تو وہ کوئی بم دھماکہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایک ہیجان خیزی، ایک سنسنی خیزی کا عمل ہے. اور وہی عمل ہے، آپ نے ذکر کیا کہ یہ افغان بارڈر پہ گئے
وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی پاکستانی جرنیلوں نے کہ یہ بڑا سیکیور بارڈر ہے. یہی ہے نا جانے کا مطلب کہ جی یہ سیکیور ہے, فوجیوں کے مورال اپ کرنے کہ بھئی آپ کے جو افسر ہیں, جو جرنیل ہیں وہ آ گئے ہیں تو بس آپ ڈٹے رہیں. تو یہی مقصد ہوتا ہے اس طرح کے ایکسرسائز کا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے جب چیف دا آرمی اسٹاف ان کیمرہ پارلیمنٹ بریفنگ میں گئے تھے تو انہوں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بھارت کے بارے میں کوئی کنسرن کا اظہار کیا ہو. انہوں نے بھارت کا کوئی اچھا برا کوئی بھی ذکر نہیں کیا جو بھی پاکستان کو سیکورٹی ایشوز درپیش ہیں. انہوں نے صرف اور صرف یہ ویسٹرن بارڈر کی ہی بات کی تھی, ٹی ٹی پی والوں کی ہی بات کی تھی. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. پیسے ہیں نہیں. ابھی جو حامد میر کہہ رہے تھے کہ جب جنرل باجوہ نے کہا کہ ہمارے لیے ٹینکوں میں بھرنے کے لیے, فیول بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو چلانے کے لیے نہیں ہیں, تو یہ کوئی مطلب یہ بھی کوئی 2-2.5 سال پرانی بات ہے شاید. تو آج بھی یہ کہہ نہیں رہے تو بات تو اب پریکٹیکلی سامنے آ گئی. پہلے تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام چل ہی رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اب تو صرف آئی ایم ایف کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جس طرح عمران خان نے اور عدالتوں نے پاکستان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو پیرالائز کر دیا ہے, فریز کر دیا ہے, وہ شاید آئی ایم ایف سے بھی خطرناک بات ہے. لیکن سر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لڑنا کیوں چاہ رہے ہیں. نہ تو حامد میر صاحب نے بتایا ہے, نہ نسیم زہرا صاحبہ نے, نہ ہی جنرل باجوہ نے کہ آخر بھارت سے لڑنا کس لیے ان کو. وہ اپنے کام میں لگے سر, وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی اکانومی کو صحیح کر رہے ہیں. ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے. دیکھیے یہ والا مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بدلتا ہمارا؟ آپ نے بڑی اہم بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اس میں صرف مسئلہ جنرل باجوہ کا ہی نہیں ہے. مسئلہ جو پاکستان کے ٹاپ اینکرز ہیں, نسیم زہرا ہوں, حامد میر ہوں, ان کا ہے. اب حامد میر بھی اپنے اس کنورسیشن ود نسیم زہرا میں فینٹسائز کر رہے ہیں وہ مسٹر گیلانی کو. ٹھیک ہے, اب مسٹر گیلانی ہزاروں کشمیری نوجوانوں کی موت کے ذمہ دار ہے. بالکل ٹھیک ہے, جنہوں نے وہاں پہ مطلب اتنی زیادہ دہشت گردی کی فضا بنائی رکھی. اچھا, اس سے سوال میرا باجوہ صاحب سے نہیں ہے یا پاکستان کے سٹنگ چیف دامی صاحب سے نہیں ہے, اسی حامد میر اور نسیم زہرا سے ہے کہ جس بات کو آپ فینٹسائز کر رہے ہیں, آئیڈیالائز کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. چونکہ حامد میر نے بھی یہی کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ ایک ویڈیو موجود ہے مسٹر گیلانی کی اور اس میں سودے بازی کی. سودے بازی کس بات کی ہوتی ہے؟ سودے بازی تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ ہم نے کوئی سودا طے کیا اور اس کے کوئی پیسے لیے. کیا جنرل باجوہ نے کوئی پیسے لے لیے؟ اچھا, وہ یہ سودا کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی وہ نوبل پیس پرائز میں جانا تھا ان دونوں کو. تو حامد میر سے نسیم زہرا سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوبل پرائز والوں سے بھی پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ یہ بھی سر کہ ہم اگر بھارت کو ہم نے شکست دینی ہے, کوئی مقابلہ کرنا ہے, تو ہم اس میں کیوں نہیں کرتے؟ ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کریں, اپنا اکانومی ٹھیک کریں, اپنا کوئی ٹریڈ کریں, ساتھ ڈیولپمنٹ جو وہ کر رہے ہیں چلیں اس لیول کا نہ صحیح کچھ تو کریں. لیکن یہاں پہ ہمارے افسوس کی بات ہے, میں نے 1-2 لوگوں سے اور بات کی, فون پہ میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھ پہ غصہ کر رہے تھے کہ تمہیں بات سمجھ آئی نہیں ہے تو تم ان کے پیچھے پڑ گئی ہو نسیم زہرا اور حامد میر کے. حالانکہ مجھے ان کی بات بہت عجیب لگی کہ کیوں لڑنا کیوں ہے آخر, یہی والا مائنڈ سیٹ کیوں, وہ غزوہ ہند ہمارے دماغ سے کیوں نہیں نکلتا؟ ہاں بالکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ اگر اتنے پڑھے لکھے اور سیزنڈ اینکرز کا بھی یہ حال ہے تو پھر تو پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے نا. اچھا چلیے, ان سے میں لاجیکلی ان دونوں سے یہ سوال کرتا ہوں, ان دونوں اینکر سے, آپ لڑتے رہے ہیں نا 75 سال سے, تو لڑ کے آپ نے کیا لے لیا, کیا حاصل کر لیا نا؟ ٹیل اس.
ٹھیک ہے. بالکل آپ اگلے 75 سال بھی اسی طرح لڑنے کی بات کر رہے ہیں, تو پہلے 75 سال جو گزرے ہیں اس کو تو پیچھے مڑ کے دیکھ لیں کہ آپ نے کیا حاصل کر لیا. آپ نے پورا آدھا پاکستان گوا لیا, آپ نے پاکستان کو اس حال پہ پہنچا دیا. یہ کوئی جنرل باجوہ یا عمران خان اکیلے کا کیا دھرا تو نہیں ہے نا جس وقت جس صورتحال میں آج پاکستان کھڑا ہے. یہ تو 75 سال کی وہ فصل ہے جو کشمیر کے نام پہ انہوں نے بوئی تھی اور اب کاٹ رہے ہیں. بالکل ان دونوں سو کال پڑھے لکھے لوگوں کا اگر یہ حال ہے تو پھر تو پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے نا. پھر تو آپ اور میں جو ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا, تو جو یہ ماضی سے باتیں کرتے ہوئے آج کے دن بھی یہ باتیں کر رہے ہیں اور کل بھی یہی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں دو اینکر, تو یہ کیا مقصد ہے؟ اچھا چلیے, ان کی اس بات چیت کا یہ ایک پہلو الگ ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی اس بات چیت کے اور مقاصد کیا ہے. کیا یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مطلب یہ استعمال تو نہیں میں کہوں گا, یہ ان کا حصہ ہی ہے. یہ لوگ کیا ان کی لائن کو ٹو کرتے ہوئے کیا جنرل باجوہ کو صرف کٹہرے پہ لانا چاہتے ہیں, باقی آرمی کو اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ صرف مقصد ہے یعنی انہوں نے, یعنی حامد میر صاحب نے یہ تک کہا کہ جب سب باجوہ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے یا ہمیں نہیں کرنی, تو نسیم زارع کو کہتا ہے آپ کا تو چہرہ لال ہو گیا تھا غصے سے, میں ان کو بارڈر پہ بھیج دیں تو ان کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی دونوں کی, مجھے لگتا ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, مطلب جس سے میچ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے سر ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا پتہ نہیں, میں نے کہیں غلط پڑھ لیا ہے شاید, میں اس لیے ایسی نہیں ہوئی, لیکن ایجوکیشن سسٹم نے ان کو یہ سکھایا ہے. ایجوکیشن سسٹم, مائنڈ سیٹ, وہ جو ایک خاص قسم کی ایموشنلزم, وہ ان کی پی ایچ ڈی سب کو غارت کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل آپ نے ٹھیک بات پکڑی کہ جب وہ حامد میر ان کو کہہ رہے ہیں نسیم زارع سے کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا, تو پھر ٹھیک ہے آپ خود جائیں نا جنگ کریں. اور یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جو جنگ 70-75 سال سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا جب پاکستان آرمی وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کہ جی وہ ہم اب کابل نہیں رہے, تو جب کابل تھے تو کتنا کچھ کر دیا تھا. 93,000 تو اس وقت بھی وہ جو سولجرز تھے ان کے پریزنرز آف وار بنے تھے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب جب یہ خود کو اپنے آپ کو کابل سمجھتے ہیں کوٹ کو, تو کتنا کیا کچھ کر لیا. کوئی ایک جنگ جیتی ہے انہوں نے. اچھا پھر کشمیر کا کوئی 1 انچ لیا ہے. اس کے باوجود اگر وہ اسی مائنڈ سیٹ کو اور اسی برودی جو جہادی ان کا ایک رویہ ہے اس کو یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے. اچھا پھر یہ جو مشہور اینکرز ہیں یہ بات کرتے ہیں سیاست دانوں ججوں کے حوالے سے کہ یہ طریق سے کچھ نہیں سیکھتے, تو کیا یہ خود کچھ طریق سے سیکھتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں. تو اٹس سو شاکنگ. مجھے مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کشمیر کے پوائنٹ آف ویو جو پاکستان کا اس سے ایگری نہیں کرتے, تو اس لیے مجھے ان دونوں کی باتیں پسند نہیں آئی. میں صرف اس کو لاجک کی جو ہے نا پلڑی میں تول رہا ہوں, مطلب لاجک کے پلڑے میں لگ کے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ریشنلٹی ہے. کیا بالکل میں خود کو آئیڈیالائز کرنا جو ہزاروں لوگوں کی جو دہشت گردی میں جس نے اس کو چونکا, کیا حاصل ہو. چلے ہم دہشت گردی کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہم نے فریڈم فائٹ کی. بھائی اس فریڈم فائٹ کے نتیجہ میں آپ کو ملا کیا؟ 1 انچ ملا. آپ کو کیا تو ملا؟ سر وہاں پہ سر اگر کوئی نکلتا ہے کشمیر میں تو یہ کہتے ہیں کہ فریڈم فائٹر ہے, اور اگر بلوچستان سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں دہشت گرد ہے. تو پھر ایک جیسی بات رکھیں نا, پھر وہ بھی فریڈم فائٹر ہوں گے اور یہ بھی فریڈم فائٹر ہوں گے, نہیں تو پھر یہ بھی دہشت گرد ہے اور وہ بھی دہشت گرد ہے. دونوں کو ایک جیسا کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایکویشن بھی میں اس کی بات نہیں کرتا. چلیے یہ کہتے ہیں جی کہ بلوچستان میں بھی فریڈم فائٹر ہے اور ادھر بھی فریڈم فائٹر ہے. ٹھیک ہے, لیکن بلوچستان کی سچویشن کشمیر کی سچویشن سے بے تحاشا مختلف ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح مختلف ہے کہ کشمیر میں تو یہ خود اپنے انٹرویو میں یہ بات انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم یعنی پاکستان اس کو ٹیررزم کو سپورٹ کرتا تھا. اب بلوچستان میں آپ کے پاس لے دے کے آپ نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا کلبھوشن یادو, وہ بھی بیچارہ ایران سے پکڑا گیا, اور وہ بھی جسے کہتے ہیں نا قربانی کا بکرا, اس کو بنا دیا.
ठीक है। और फर्ज कीजिए हम ये कहते हैं कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का भी कोई बंदा था, वो वहां पे घूम फिर रहा था, क्या कर रहा था, मतलब अगर फर्ज कीजिए वो किसी को 2-4 लाख डॉलर दे भी रहा हो, फर्ज कीजिए कि ये कुछ कर दो वो कुछ कर दो, तो एक अकेला आदमी ठीक है अब क्या कुछ कर सकता था। अगर फर्ज कीजिए, मैं इन्हीं के पैरामीटर पे देख रहा हूँ, सही। तो ये प्रैक्टिकली कह रहे हैं, शेख रशीद हो, अहमद मीर हो, ये नसीम ज़हरा हो, ये आपके पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट कि हम लोग बेच रहे हैं, हम वहां पे जहाद करवा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट भी मौजूद है सर, वहां पे कोई करा रहे हैं, सिविल वॉर करा रहे हैं। सर परवेज मुशर्रफ का भी तो स्टेटमेंट मौजूद है, उन्होंने कहा हमने तैयार किए जी, हमने भेजे। मतलब ये इसमें कोई ओपन सीक्रेट है, मतलब लेकिन ये कोई ऐसी एक बेशर्मी का रवैया है कि एक लम्हे ये लोग मानते हैं एक बात को, दूसरे लम्हे अपने ही की हुई बात को चाट लेते हैं और नहीं मानते। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन तो अब इस सारी सूरत हाल में मतलब ये एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के जो टॉप इंटेलिजेंसिया भी हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहती हैं, मीडिया के जो टॉप लोग, अब ये दो तो पाकिस्तानी मीडिया के टॉप तरीन लोग हैं, बिल्कुल, अगर इनका ये हाल है तो फिर मतलब वो जिसे हमारे दोस्त मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि भाई जितना कश्मीर का नाम जपोगे हम उतने ही खुश होंगे। ये कश्मीर का नाम आपको खड्डे में गाड़ देगा, और वो गाड़ चुका हुआ है। मैं तो यही कहूंगी इन लोगों जी, सॉरी मैं काट रहा हूं, शाहिद आफरीदी ने कहा था बेचारे ने कि भाई 4 सूबे संभाले नहीं जाते, कश्मीर की बात करते रहते हो। वो फिर उस पर इतना ज्यादा प्रेशर आया तो उसने फिर माफी मांग ली, वो अपने बयान से भाग गया, मगर वो सच बोल चुका था। अच्छा, ये शायद सच ये लोग भी दोनों जानते हों। सर मैं तो चेयरमैन से मिली थी, कश्मीर के जो चेयरमैन यहाँ पे बना रखे हैं इन्होंने, कश्मीर काउंसिल के किसी पार्टी में मिली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या करेंगे वहां का, कश्मीर समझे ले लिया आपने, आप करेंगे क्या। ये कोई सर 5-6 साल पहले की बात है, तो वो बस हंसते रहे, उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया कि करना क्या है उन्होंने। लेकिन ये जरूर है कि उसके बाद से मुझे इस तरह की किसी पार्टी की दावत आना बंद हो गई है, मुझे नहीं बुलाते, वो कहते हैं इसको रहने दो। लेकिन ये बात लोग समझ रहे हैं और अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और मेरे ख्याल से तो नसीम ज़हरा और हामिद मीर साहब जैसे को चाहिए कि वो ये बताएं कि जी जंगें नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, आप भी उस पैसे को, जो पैसा हमारे पास है उसको डेवलपमेंट में लगाएं, ताकि यहाँ पे लोगों की हालत कुछ बेहतर हो। लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे वो क्लिप देखकर, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये चीज इनसे। हाँ नहीं, लेकिन वो अच्छी बात है कि हमें वो माइंडसेट सामने आ गया, और जिस अंदाज में दोनों सीनियर रैंकर्स ने कन्वर्सेशन की उसमें उनकी सिंसियरिटी कोट अनकोट नजर आती है कि वो ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब अगर ये माइंडसेट होगा तो फिर आप और मैं कतन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद नहीं होंगे, चूंकि यही अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये माइंडसेट ही मुस्तकबिल है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी तरह के लोगों को सामने भी रखा जाता है और सपोर्ट भी किया जा रहा है, जो कि मुझे बहरहाल इन दोनों से उम्मीद नहीं थी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू शुक्रिया, सो मच, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा थैंक यू। हाफिज।